अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वॉचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। अब डील है या एहतजाज है, इस हवाले से क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लैरिटी के साथ सामने आ रही है, कैटेगोरिकली क्लियर है, क्या उनके अपने रैंक्स में इसको लेकर इत्तेफाक राय हो चुका है और हुआ है तो किस बात पे, डील पे या एहतजाज पे। बहरहाल जो सिग्नल्स आ रहे हैं पार्टी की तरफ से वो दोनों के आ रहे हैं, और जैसे अलीमा खान साहिबा की बात है, उनके बयान को कई लोगों ने उसके ऊपर तबसरा किया और कहा कि ये तो कुछ लो कुछ दो की बुनियाद पे इसके क्या मायने हैं, इनको क्या इसको इंटरप्रेट किया जाए, इसके ऊपर कई सवालात उठे। फिर उसको कई तरह इतराफ़ से पीटीआई की तरफ से बहुत बड़े बड़े लीडरान ने और खुद इमरान खान साहब ने भी उसको एक तरह से उसका जवाब दिया, या उसको आप समझें उसको इंटरप्रेट किया। लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, हर किसी ने अपनी अपनी यकीनन जो पॉलिटिकल एक बिलीफ है उसके बुनियाद के ऊपर और उसी के को इन्हिसार रखते हुए इस जुमले को इंटरप्रेट किया है। इस बात में हमें कोई अभाव नहीं होना चाहिए। हुकूमत इसको डील की तरह इंटरप्रेट कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पीटीआई वाले कह रहे हैं कि डील तो हमें 2 साल पहले ऑफर हुई थी, इमरान खान साहब ने भी, बल्कि 2 साल पहले ऑफर हुई थी, यस, कि 3 साल के लिए पीछे हट जाएं वगैरह वगैरह। हमने सारी बातों को कैटेगोरिकली एक इकट्ठा किया है, आपके सामने पेश करती हूँ। और बात करेंगे हम जो उनकी तरफ से, पार्टी की तरफ से जो मुख्तलिफ बयानात हैं, जो उनकी इंटरप्रिटेशन है, और साथ साथ हो क्या रहा है, इसको भी हम लोगों ने इसी कंटिन्यूटी में और इसी कॉन्टेक्स्ट में आपके सामने रखा है। ये देखते चलिएगा नाजरीन। डील या मुल्क गिर एहतजाज, 3 साल के लिए पीछे हट जाऊं और मौजूदा निज़ाम को चलने दूं, मुझ पर 26वीं तरमीम को कबूल करने का भी जोर डाला जा रहा है। बानी पीटीआई, शरीफ खानदान एनआरओ लेने का आदी है, 2 मरतबा पहले एनआरओ ले चुका है, अभी इलेक्शन चोरी करके कौम पर मुसल्लत हैं। आप तमाम लोग तैयार रहें, जल्द मुल्क गिर एहतजाज तहरीक चलाई जाएगी। बानी पीटीआई, पार्टी मुल्क गिर एहतजाज के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और बानी पीटीआई किसी भी वक्त कॉल दे सकते हैं। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम। बानी पीटीआई, क्या चीज़ छोड़ें तो आप उसे रिहा करेंगे। कुछ ये वो नाज़रीन बयान है, कुछ लो और कुछ दो करना चाहते हैं तो हमें बता दें। विकेट के दोनों जानिब खेलने वालों की पार्टी में जगह नहीं, वक्त आ गया है कि वो फैसला कर लें कि वो नज़रिया के साथ हैं या नहीं है। अलीमा खान साहिबा, कुछ लो और कुछ दो के मायने, अब ये नाज़रीन अलग अलग इसकी इंटरप्रिटेशन है, ये हुकूमती इंटरप्रिटेशन है इस बयान की। कुछ लो और कुछ दो के मायने अगर डील, सौदेबाजी और एनआरओ नहीं है तो क्या है। बानी पीटीआई के पास किसी को देने के लिए क्या रह गया है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी, तहरीक इंसाफ पहले ये तय कर ले कि क्या बात करनी है और किससे बात करनी है, ये पहले भी मुज़ाकरात से भाग गए थे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी। फिर नाजरीन इसी की एक और इंटरप्रिटेशन सेनेटर अली ज़फ़र की तरफ से आई, और वो ये कि बानी पीटीआई पाकिस्तान के लिए बातचीत करने को तैयार हैं। बानी पीटीआई ने वाज़ेह किया है कि कुछ लो कुछ दो नहीं है, मतलब वो कह रहे हैं कि कोई इस तरह से गिव एंड टेक वाली बात आप तवक्को ना की जाए, अकॉर्डिंग टू बैरिस्टर अली ज़फ़र। फिर नाजरीन हो क्या रहा है ये भी देखते चलिएगा कि 9 मई थाना रमना हमला केस में इल्ज़ाम साबित होने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनों को मजमूई तौर पर 15 साल 4 माह कैद और जुर्मानों की सजाएं सुनाई हैं, और इसमें पीटीआई एमएनए अब्दुल लतीफ़, सिटिंग एमएनए नाज़रीन, वो भी शामिल हैं सजा याफ्ता लोगों में जिनको 10 साल की कैद हुई है। यानी हो इस तरह से रहा है कि एक वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि पीटीआई को जो 9 मई के केसेस हैं उनमें सजाओं में एक तेज़ी आई है, जिसके ऊपर पीटीआई भी खासी अभी परेशान नजर आ रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ 5 जून को समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक दरख्वास्तों की समाअत ईद के बाद 16 जून तक मुलतवी कर दी है। नोटेबली नाजरीन, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी जो एक्टिंग चीफ जस्टिस आएंगे, क्या उनसे भी कोई तवक्कुआत हैं, जैसे जस्टिस मुनीब हैं या जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। नोटेबली जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पहले भी एक्टिंग जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम दे चुके हैं इन एब्सेंशिया ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पीटीआई ने, बड़ी वाज़ेह बात है, कई सारी तवक्कुआत लगाई थी कि उन कुछ दिनों में उनको कुछ ठंडी हवाओं के झोंके मौसूल होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। क्या इस दफ़ा ऐसा होगा, क्या ऐसी कोई तवक्को है पीटीआई की? क्योंकि एविडेंटली 26वीं तरमीम पे पीटीआई और जेयूआई दोनों ये कहते हैं कि हमें ये कहा गया था कि अभी फ़िलहाल डिस्पाइट 26वीं तरमीम में जो भी चीज़ें हों, जो भी तरामीम हों, लेकिन अभी फ़िलहाल जो चीफ जस्टिस होंगे वो मंसूर अली शाह साहब होंगे, जिस पे पीटीआई ने, वो कहते हैं कि हम इस बात के ऊपर खासे कायल हुए थे, और बल्कि जेयूआई तो इस हद तक कहते हैं कि इसी शर्त पे तो हमने वोट डाला था। खैर, तमाम मामले पे नाजरीन, ओवर टू आवर ऑनरेबल गेस्ट्स। यहाँ नईम पंजोता साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ,
پاکستان تحریک انصاف کے لیگل ایز ویل ایز پولیٹیکل تمام معاملات پہ ریپریزنٹیٹیو اسپوکس پرسن اپنی جماعت کو ریپریزنٹ کریں گے. بہت آپ کو خوش آمدید نعیم صاحب. نثار کھوڑو صاحب ناظرین ہمیں جوائن کرتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے اسٹالورٹ ہیں اور صدارت بھی دیکھتے ہیں صوبائی سطح پر اپنی تمام جماعت کے عصر نو تنظیم وغیرہ کے لیے. تو بہت آپ کو بھی خوش آمدید کھوڑو صاحب, خوش آمدید آپ کو بھی. اور نہال ہاشمی صاحب ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون کے اسٹالورٹ ہمیں تو تمام تر بحث میں اپنی جماعت کے موقف کے ساتھ جوائن کرتے ہیں اور اپنی جماعت اور بالخصوص پی ایم ایل این رولنگ پارٹی کی نمائندگی تمام معاملات پہ کریں گے. قانونی طور پر بھی تمام حضرات سے انشاءاللہ گفتگو رہے گی, کیونکہ قانونی طور پر بہت بہتر ظاہر ہے, دیر وے بیٹر ریڈ آن لیگل میٹرز دین آل آف اس. تو اس پہ بھی جانیں گے. ہر کوئی ظاہر ہے اپنا, ہر کسی کا پرسپیکٹیو ہے اور آج کل قانون کی ہی زیادہ تر بائی اینڈ لارج بات ہے. پنجوتا صاحب ٹو بگن ود یو, کیا توقع کی جائے؟ یہ کچھ لو کچھ دو, اس کا جو انٹرپریٹیشن عرفان صدیقی صاحب نے کیا, ان کے سوال کا جواب کیا آپ کے پاس ہے کہ اب دینے کے لیے رہ کیا گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے پاس کیا بہت شکریہ مولانا, آپ نے موقع دیا. دیکھیں اس بیان کے اوپر خان صاحب نے جو اپنا بیان دیا ہے, انہوں نے کہا کہ 2 سال پہلے آج سے مجھے 3 سال کے لیے پیچھے ہٹنے کو, خاموش رہنے کو کہا گیا, لیکن 3 سال کیا, میں 3 منٹ کے لیے بھی اس جو فسطائیت کا نظام ہے اس کے سامنے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکوں گا. دوسری بات جو ڈیمانڈ ہے کہ آپ معافی مانگیں 9 مئی پہ, تب آپ کو جو ہے چھوڑا جائے گا. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کی معافی وہ مانگیں جنہوں نے ایک سابق وزیر اعظم کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہاتھے سے اغوا کیا, لوگوں پر تشدد کیا, ہمارے لوگ شہید کیے گئے, کارکنان کو جیلوں میں ڈالا گیا, میرے گھر پہ حملہ کیا گیا, لوگوں سے پریس کانفرنس کروائی گئی, پارٹی چھڑوائی گئی, الیکشن لوٹا گیا, سپریم کورٹ جو ہے اس کو بالکل تابع کر دیا گیا, 26ویں ترمیم کے تحت باقی ہائی کورٹس کو کر دیا گیا, پی کا ایکٹ لے کر آئے. تو وہ معافی مانگیں جنہوں نے اس ملک کے آئین کے اوپر حملہ کیا, لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق سلب کیے, ہمارے خلاف جنہوں نے کارروائیاں کی, وہ مانگیں 9 مئی پہ معافی. ہم کیوں مانگیں؟ آپ کے پاس اگر کوئی ہے ویلڈ ریزن تو آپ CCTV فوٹیجز لے کر آئیں, آپ دکھائیں, ہمیں دکھائیں کہ کیسے قصوروار ہیں. کوئی ایسی ایویڈنس جس میں ڈائریکٹلی یہ خان صاحب کہہ رہے ہوں کہ اس بلڈنگ کو آگ لگا دو, کوئی ہے؟ ہائی کورٹ نے پوچھا. آپ وہ کہتے ہیں کہ CCTV تو ہیں, انہوں نے دکھائی بھی کئی دفعہ چلی ہیں فوٹیجز, رائٹ, لیکن آپ کہتے ہیں کہ آپ خان صاحب کا بیان اگر ان کے خان صاحب کا بیان لے آئیں جس میں خان صاحب کہہ رہے ہوں کہ آپ حملہ کریں. دوسرا آپ یہ لے آئیں کہ آپ نے کس قانون کے تحت ملٹری کسٹڈی میں لوگوں کو لیا اور ان کا ٹرائل ملٹری کے اندر ہوا. آرٹیکل 175(3) جو کل ٹویٹ کے اندر بھی آیا ہے, اس کے تحت یہ ہے کہ انتظامیہ عدلیہ سے الگ ہے. تو آپ انتظامیہ کے نیچے کیسے عدلیہ کر سکتے ہیں؟ یہ آئین کے اندر بھی ترمیم نہیں, اور سپریم کورٹ کیسے فیصلہ دے سکتی ہے؟ خان صاحب کی ایک چیز مجھے ایک دم یاد آیا کہ ان کی ایک سٹیٹمنٹ تو آن دا ریکارڈ ہے, جہاں پر انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ اگر آپ مجھے مزید ابھی تحویل میں رکھیں گے تو جو کچھ ہوا ہے, کیونکہ اس وقت 9 مئی کے ہنگامہ پورے ملک میں چل رہا تھا, انہوں نے کہا یہ سب تو ہوگا. دیکھیں انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو جو جلاؤ گھراؤ کی بات کی جا رہی ہے, تو انہوں نے شدید الفاظ کے اندر بالکل مذمت کی. انہوں نے کہا کہ یہ مجھے تو نہیں پتا کیونکہ میں خود کسٹڈی کے اندر تھا. دوسرا پرامن احتجاج ہر ایک کا حق ہے, وہ نکلے لوگ. آپ یہ دیکھیں کہ کیسے طریقہ کار اڈاپٹ کر کے وہاں راستے کھولے گئے, جیسے لوگوں کو وہاں جانے دیا گیا. جو گاڑیوں سے لوگ اتر رہے تھے ان کو بھی دیکھیے. آپ سرگودا کا کیس بھی دیکھیے جہاں پر لوگ بری ہو گئے ہیں, جن کی ضمانتیں پہلے ہوئی, اس کے بعد بریت ہوئی, اور اس جج کو وہاں سے ہاتھ دھونا پڑا. اور جب چیف جسٹس نے اس کے اوپر نوٹس لیا تو چیف جسٹس کو ہی سپریم کورٹ بھجوا دیا گیا. آپ اس جج کو بھی دیکھیں, جی آپ اس جج کو بھی دیکھیں جو انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں بیٹھے ہوئے تھے, جن کا تعلق سرگودا سے تھا, جیسے ان کو تھریٹس کیے گئے اور انہوں نے انکار کیا کہ میں بالکل قانون اور انصاف کے مطابق فیصلہ کروں گا. پھر ان کو بھی ٹرانسفر کر کے وہاں امجد شاہ صاحب بٹھائے گئے ہیں, جو ابھی جا کر 9 مئی کا ٹرائل اڈیالہ جیل کے اندر کر رہے ہیں. تو اس جج کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا, تو اس جج نے جب انکار کیا, ریفرنس بھی خارج ہو گیا, 22 لاکھ روپے جرمانہ ہوا اس حکومت کو جنہوں نے جا کر ریفرنس فائل کیا. اس کے بعد سپریم کورٹ چلے گئے. آپ ان ججز کو بھی دیکھیے جو 6 ججز لیٹر لکھ رہے ہیں ہائی کورٹ کے کہ ہمارے کام کے اندر مداخلت کی جا رہی ہے, ہم سے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں آن گراؤنڈ ہیں, کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اس بنیاد کے اوپر سرگودا میں بھی لوگ بری ہوئے, اسی بنیاد کے اوپر 3 مقدمات اسلام آباد میں بھی 9 مئی کے بری ہوئے. وہی اندلیب عباس جو 9 مئی کو اس وقت گاڑی کے اوپر تھیں, وہ انہوں نے بیان دیا, وہ ان کی جو ہے ان کو قصور ختم ہو گیا. لیکن ساتھ ہی آپ کے ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, کینسر کی مریض ہیں, وہ اندر ہیں. وہی 9 مئی جس پر یہ کہا جاتا تھا کہ مراد راز مرکزی ملزم ہے, وہی 9 مئی جس کے اندر جب انہوں نے بیان دیا, چھوڑ دیا, استحکام پارٹی جوائن کر لی, وہ بیان ختم ہو گیا. یہ تمام چیزوں کا پیرامیٹر آپ نے کرنا ہے. جس طرح سزا دی گئی ہے, آخری پوائنٹ, جس طرح سزا دی گئی ہے جس میں ہمارے MNA لطیف چترالی صاحب ہیں, ان کو سزا دے کر اب یہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے نا بندہ جب سزا ہوتی ہے,
تو 5 سال کے لیے انالیت ہے. پچھلے ہمارے پروگرام اسی طرح 52 MNAs ہیں ہمارے جن کے جن کے اوپر جو ہے یہی 9 مئی کا الزام ہے اور ان کا دل ہے کہ اگر 52 نہ ہونا کم سے کم 25-30 MNAs تو جو ہے وہ فارغ ہو جائیں. اچھا یہ فیصل فرید صاحب بھی ہمارے پاس گزشتہ ہفتے کر کے گئے. جی اور ان کا یہی دل ہے اور یہی طریقہ کار اڈاپٹ کر کے یہ صرف MNAs کو نہیں بلکہ ہمارے MPAs کو بھی, کیونکہ پنجاب اسمبلی کے اندر بھی ہیں, KP اسمبلی کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. صاحب تو ویسے کہہ رہے ہیں آپ کے اپوزیشن لیڈر کے شاید کوئی وہ عدم اعتماد بھی لا رہے ہیں CM کے خلاف. دیکھیں عدم اعتماد تو اب جس وقت جو ہے فیصلہ ہوگا اس وقت آ بھی جائے گا. کس کا فیصلہ؟ عدم اعتماد کا جی ڈیفینیٹلی اوورال فیصلہ پارٹی کا ہوگا. ہے آپ کے پاس لوگ یا ایسی کوئی بات ہے؟ نہیں دیکھیں لوگ تو پھر ہو ہی جاتے ہیں نا, جب آپ کسی طرف بڑھتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی کانفیڈنس آپ کے پاس ہوتا ہے تو تبھی آپ ہو جاتے ہیں. لیکن ان کا یہ دل ہے. دیکھیں آج چترالی صاحب نے بیان دیا کہ 2 ارب کی آفر ہوئی جب مجھ سے 26ویں ترمیم کے اندر ووٹ ڈلوانے کے لیے کہا گیا, تو اس کے بعد جب میں نے نہیں مانا تو پھر مجھے پتا تھا کہ یہ سارا انہوں نے کرنا. اسی طرح آپ دیکھ لیں عمر ایوب صاحب کو کہ وہ ہارڈ لائن لیتے ہیں, ان کے خلاف اب جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اندر ان کو نوٹس آ گیا, وہاں پر جو ہے کارروائی کرنے کے لیے 62-63 کے تحت ان کی نااہلیت کے لیے بھی جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. یعنی مشکلات آپ سینس کر رہے ہیں کہ بڑھنے والی ہیں, جو آج کھڑا ہوگا نا اس کے خلاف یہ کرنا ہے. لیکن پورا پاکستان یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ساری ایک سیٹ ہے پلان. یہ 26ویں ترمیم کا مقصد کیا تھا؟ خان صاحب نے کہا 2 وجوہات تھیں. ایک الیکشن جو اس کے اوپر ڈاکہ ڈالنا یعنی اس کو کور کرنا, اور دوسرا تھا کہ ہمیں جیلوں میں رکھنا ہمارے بنیادی. اچھا آپ نے بہت سارے خدشات کا ایک ہی ساتھ اظہار کیا پنجوتا صاحب, اس کو آگے لے جاتے ہیں, پھر اگلے اس میں آپ سے آپ کی حکمت عملی بھی پوچھیں گے کہ اتنے شدید خدشات کے بعد اب آپ لوگ کیا کریں گے؟ یہ کچھ لو کچھ دو یہ والی بات آپ نے رد کر دی, تحریک ہی ہوگی, کن لائنز پر ہوگی؟ کھوڑو صاحب تحریک کتنا کام دے گی پاکستان تحریک انصاف کی ان مشکلات سے ان کو نکالنے میں جن کا ابھی تذکرہ کیا پنجوتا صاحب نے کہ ان کے کم سے کم 25 MNA 52 تو ویسے ہی نامزد ہیں, لیکن اس میں کوشش ہے کہ کم از کم 25 جو ہیں وہ نااہل ہو جائیں. MNAs پہ بھی تلوار لٹکتی ہے, MPAs پہ بھی ہے, سینیٹرز پر بھی وہ فرما رہے ہیں کہ ہے. تو مطلب یہ کہتے ہیں یہ ان کے ساتھ یہ ایک سلوک ہونے والا ہے, تو کیا یہ اب جو تحریک ہے یہ کام دے گی؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کچھ لو کچھ دو, یہ تو پہلے ہی اس کو تردید کر چکے ہیں نا خان صاحب, یہ تو پہلے ہی انہوں نے ریجیکٹ کر دی یہ والی آفر. یہ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے یہ ریجیکٹ کیا ہے یا نہیں کیا, کیونکہ میں نے آج جنگ اخبار پڑھی. جنگ اخبار میں انہوں نے کہا پاکستان کے لیے کچھ لو اور دو کرنے کو تیار ہوں. میں آپ کی بات مانوں یا اخبار جنگ کی بات مانوں؟ اخبار کی اگر بات ہے تو اس کی تردید ہونی چاہیے. اگر یہ انہوں نے کہا ہے تو پھر اس کو کہنے دیو کہ جی وہ کچھ لو اور دو کی بات کرنا چاہتے ہیں, وہ ان کی مرضی ہے. میں نے صرف جنگ اخبار کا ذکر کیا کیونکہ میں نے پڑھا وہ, اور جو بھی پرنٹ میڈیا میں چھپتا ہے میں اس کو کافی اتھینٹک سمجھتا ہوں. میں سوشل میڈیا پہ ہو سکتا ہے کم جاتا ہوں, لیکن میں پرنٹ میڈیا کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ وہ ریکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے. آج بھی انہوں نے یہی کہا ہے کچھ لو اور دو. مسئلہ کیا ہے یہ میں نے سنا, آپ نے سنا, سب نے سنا کہ 9 مئی کے دن عمران خان صاحب ٹی وی پر آئے اور ٹی وی پہ آ کے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ حکومت والے کسی جھوٹے کیس میں اندر ڈالنے لگے ہیں, میں پھر آپ سے کبھی اس طرح سے مخاطب ہو سکوں یا نہ ہو سکوں, آپ نکلو اور حقیقی آزادی کے لیے نکلو. اب حقیقی آزادی لینے کے لیے جو بھی حرکات ہوئیں, کسی نے کسی کو آنے سے روکا یا نہیں روکا, لیکن میں تو بات کروں گا ان لوگوں کی جنہوں نے یہ حرکات کی. اس کو ٹیکل کس طرح سے کیا جاتا ہے, نہیں ٹیکل کس طرح سے کیا جاتا ہے, یہ اور بات ہوتی ہے. لیکن عمران خان صاحب کا حقیقی آزادی کے لیے باہر نکلنا ایک حتمی اور کنفرمڈ ویڈیو میسج تھا, جس کا انہوں نے پھر سے دہرایا جب کورٹ میں ان کو روکا گیا, ان کو باہر جانے دیا گیا یا نہ دیا گیا. تو انہوں نے کہا اگر مجھ سے پھر اس طرح سے برتاؤ کر رہے ہو تو جو 9 مئی کا ہوا واقعہ اس سے زیادہ ہو جائے گا. یہ انہوں نے اس کی تصدیق کر دی کہ جو 9 مئی کو ہوا وہ ہم نے کروایا, اور مجھ سے اس طرح سے برتاؤ کرو گے تو میں اس سے زیادہ کچھ کر لوں گا. یہ دو چیزیں مجھ سے بھولے گی نہیں. ظاہر ہے اس پہ کیس بنے, اور کیس بننے پر کورٹیں بھی تھیں. میں کورٹوں پر حملے کی جہاں تک بات ہوتی ہے
میں سمجھتا ہوں شاید یہ عمران خان صاحب کا ہی ٹائم تھا، یہ عمران خان صاحب کا ہی ٹائم تھا جب مشرف کو کسی کورٹ نے سزا دی تھی کہ اس کو پھانسی دے کر ٹانگ لو، اگر وہ مر بھی جائے تو مرے ہو کو بھی ٹانگ ہو، تو اس کے لیے عمران خان چپ رہے اور انہوں نے اس کورٹ کو ڈس بینڈ کرنا دے دیا، وہ کورٹ کو ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ تو آپ اپنے شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں پر حملہ کرنے سے پہلے سوچیں کہ آپ نے اپنے دور میں کیا کیا تھا۔ اب یہ تو کوئی بات نہیں کہ کورٹ نے کوئی بیان دے دیا کسی انکانسٹیٹیوشنل رول کے خلاف، انکانسٹیٹیوشنل رول کے خلاف آپ نے کوئی فیصلہ دے دیا، غداری کے لحاظ سے ہو یا جس کے لحاظ سے بھی ہو، اس وقت خان صاحب چپ رہے اور اس کورٹ کو ختم کرنے دے دیا اس نے۔ اب اتنی بڑی بے عزتی ہے کورٹس کی جو خود ان کے ٹائم میں ہوئی، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا خان صاحب، کھوڑو صاحب اس ٹائم یہ کہتے تھے کہ یہ تو بڑا نا بروٹل قسم کا فیصلہ تھا نا کہ آپ پھانسی دیں، سزائے موت دیں۔ بات سنیں، نہیں یہ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ بھٹو صاحب کو سرکمسٹانشل ایویڈنس پہ پھانسی کی سزا دے دی، سرکمسٹانشل ایویڈنس پہ دیتے ہیں کیا اس کو کیوں نہیں کہا بروٹل؟ اس کو کیوں نہیں کہا بروٹل کسی نے؟ بالکل بروٹل تھا خان صاحب کیا اس وقت سیاست؟ تو میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، یہ ضیاء الحق کے زمانے میں جو ہوا سو ہوا، لیکن عمران خان کے زمانے میں بھی یہ ہوا کہ جی کیس نے کیونکہ بروٹل فیصلہ دیا ہے اس لیے کورٹ کو ہی تباہ کر دو۔ یہ کورٹ کی عزت تھی؟ یہ کورٹ کی عزت نہیں تھی، یہ کورٹ کی عزت نہیں کہتے اس کو۔ مشرف نے کیا کیا؟ کورٹ کی دی ہوئی سزا نواز شریف صاحب کو ڈبل عمر قید، اس کو جانے دیا، مشرف کو جانے، پھر نواز شریف صاحب نے مشرف کو جانے دیا۔ میں ان کا ساتھی ہوں حکومت میں، لیکن پاکستان کی ہسٹری میں جو کچھ ہوا ہے یہ ساری چیزیں ہم سے سیاسی ورکر سے بھولتی نہیں ہیں، نہیں بھولیں گی۔ مشرف کو جانے دیا باہر، کیوں جانے دیا؟ کس کے زمانے میں جانے دیا گیا تھا؟ پوچھتے ہیں نہال صاحب، کیا عمران خان نے کبھی کہا کہ کیا عمران خان صاحب نے کہا کہ غداری کے کیس میں بھاگا ہوا مجرم ہم اس کو واپس لائیں گے؟ کیا انہوں نے کہا تھا کبھی؟ نہیں کہا تھا۔ تو اب جو بھی کیس ہوئے ہیں اس میں کسی میں سزا آئی ہے، کوئی انڈر ٹرائل ہوگا۔ اب اس ساری چیز پر ہم نے کبھی پی ٹی آئی کو روکا ہے کیا تحریک چلانے سے؟ میں نے نہیں روکا، کسی اور حکومت نے نہیں روکا۔ سختیاں سب پہ ہوتی ہیں، کیا ان کو بھول گیا جب ضیاء الحق کے زمانے میں ہمارے لیڈیز اس شاہی قلعے میں اندر ڈنجن میں بند ہوتی تھی؟ کیا ان کو بھول گیا؟ ہمارے ورکر تھے نا، انہوں نے اپنے جو بھی کچھ کر سکتے تھے وہ جیلوں سے نہیں گھبرائے، کوڑوں سے نہیں گھبرائے، گولیوں سے نہیں گھبرائے، نہ گولیوں سے گھبرائے نہ کوڑوں سے گھبرائے۔ باقاعدہ ویڈیوز چلا دیجیے، آگے لے جاتے ہیں کھوڑو صاحب۔ وہ تو کہتے ہیں پی ٹی آئی والے، میں آپ سے عرض کروں گی جب واپس ہم آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی نہیں گھبرا رہے، وہ یہی تو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں خان صاحب کو بھی ڈیل آفر کر رہے ہیں، ہم نے نو میں کر روک دیا۔ کہاں، ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا۔ میں ان کو روک کہاں رہا ہوں بھائی؟ میں نے ان کو روکا کب ہے؟ کسی نے روکا کب ہے؟ تحریک چلاؤ، بڑے آپ تحریک چلاؤ، ٹھیک ہے، تحریک چلاتے ہیں کوئی لو اور دو، ہاں وہ اس پہ پرابلم ہے۔ تحریک تو نظریاتی، دو کا مطلب کیا ہے؟ ہاں وہ تو تردید کر دی انہوں نے، بہرحال فی الحال ابھی تو یہی بات ہے، لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ علیمہ صاحبہ نے بیان دیا ہے۔ لیکن نہال صاحب کیوں جانے دیا سر آپ نے؟ مشرف کو جانے دینا اور ٹریزن کیس میں ایک جو ملزم ہے ان کو جانے دینا، اس کا بہرحال آپ کھوڑو صاحب گلا کر رہے ہیں کہ اس وقت آپ کی گورنمنٹ تھی، یہ کن سرکمسٹانسز کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا، اس کے اوپر فرمائیے گا، کیونکہ میاں صاحب کہتے تھے وہ تو مطلب ان سے نظریاتی اور کوئی بھی نہیں، تو ظاہر ہے ان کو پھر اس چیز پہ سٹینڈ لینا چاہیے تھا۔ آپ کو لگتا ہے ان ریٹروسپیکٹ غلط ہوا، نہیں لیا گیا؟ اور یہ بھی فرمائیں کہ ٹھنڈی ہوائیں چل سکتی ہیں کیا سر سپریم کورٹ کی طرف سے؟ اگر کوئی ایکٹنگ چیف جسٹس آئیں تو پی ٹی آئی کے لیے کچھ اچھی ٹھنڈی ہوائیں آ سکتی ہیں وہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منا آپ جیسی بہت ہی قابل قسم کی اینکر سے میں امید اور توقع رکھتا ہوں کہ پاکستان کے جو حقیقی ایشوز ہیں، مسائل ہیں، اس پہ گفتگو کی جائے۔ روز شام کو عمران خان کے گرد اگر بات کرتے رہے تو پھر پاکستان کہیں بہت پیچھے رہ جائے گا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک توہین آمیز رویہ ہوتا ہے ہمارا کہ ہم
فرد واحد کے گرد گھومتے ہیں. ہمیں پاکستان کے عوام کی ہم توہین کرتے ہیں. ہمارے بہت ساری ایشوز اور ہیں. عمران خان جانے عدالتیں جانے, عمران خان جانے ان کے وکیل جانے, عمران خان جانے ان کے کارنامے جانے. ہمارا نہ ان سے کچھ اب لینا ہے نہ دینا ہے. عدالت جانے, عدالت کے کام جانے, ان کے وکیل جانے. عمران خان کو جیسا ابھی کھوڑو صاحب نے کہا وہ روز بیان دینے کا حق ہے. آرٹیکل 19 ان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے, وہ جو چاہیں بیان دے. کوئی ان کے ساتھ نہ ڈیل کرنے جا رہا ہے نہ ان کے ساتھ کوئی ڈھیل کرنے جا رہا ہے. جو قانون جس طرح سے اپنا کورس آف ایکشن لے گی ہم اس کو من و غن مانیں گے, ہم احترام کریں گے. تحریک چلانا چاہتے ہیں تحریک چلائیں, کوئی ان سے گفتگو کرنا نہیں چاہتا. وہ اگر گفتگو کرنا چاہتے ہیں اپنے جیلر سے بات کریں, جیل سپرنٹینڈنٹ سے بات کریں. میڈیا سے تو وہ بات کرتے ہیں, اپنے کارکنوں سے بات کریں, ان کا حق ہے. اپنے وکیلوں سے بات کریں, ان کا حق ہے. پاکستان میں ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, ہماری حکومت کے پاس. آپ دیکھیں جو بھارت کے ساتھ کشیر باز سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم, ایون اپوزیشن لیڈر بلاول بھٹو صاحب اپنے ٹیم کے ساتھ غیر ملکی دورے پہ گئے, پارلیمنٹرین ٹیم کے ساتھ. وزیر خارجہ چائنا گئے, پرائم منسٹر گئے ٹرکی, آذربائیجان, تاجکستان, ایران. اب ہمارے جو نئے ایونیو کھل رہے ہیں جس میں ہم تجارت, ٹریڈ, راہداری, فورن افیئرس کے ہم زیادہ یہ کر رہے ہیں, ریجنل پاورز کو ہم اٹیک کر رہے ہیں. ہم ایک نئے پاکستان کے طور پہ ابھر رہے ہیں, ایک معاشی پاکستان کے طور پہ ابھرنے کا ہمارا حق ہے, ایک پیسفل پاکستان کے طور پہ ہمارا ابھرنے کا حق. یہ بہت ساری امپورٹنٹ ایشوز ہیں. نئے منڈی, نئے مارکیٹ تلاش کرنے کی ضرورت ہے. چائنا کے وہ ون روڈ ون بیلٹ کے اس اسکیم کو اور اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. ان سے پھر بجٹ ہے, پھر ہم کیسے اپنے جو فائنینشیل ایشوز ہیں اس کو کیسے ہم ایڈریس کریں, نوجوانوں کو ہم کیسے روزگار فراہم کریں, ہم سستی بجلی. یہ سب چھوڑ کے میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت اتنا فالتو نہیں ہے کہ میں عمران خان جو کہ جیل میں ہیں, قیدی ہیں, ان کو all the right he has کہ وہ اپلائی کریں, بات کریں. مگر ہم نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ان کو ڈسکس, انہوں نے کیا بولا, کب بولا, کیوں بولا, یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے. نہ یہ 24 کروڑ لوگوں کا ہیڈک ہے. ہر فرد کی امپورٹنس ہے, مگر جب 24-25 کروڑ لوگوں کی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو 24-25 کروڑ لوگوں کی ایشوز کو ہم ڈسکس کریں. جو غیر قانونی کام کرے گا, دیکھیے یہ ہم نے کبھی ڈسکس کیا کہ کتنے بار ڈسکس ہوا. بھٹو بے نظیر صاحبہ کیا جیل میں نہیں رہی؟ سالوں جیل میں رہی. نواز شریف نہیں رہے, سالوں رہے. مریم نہیں رہی, سالوں رہے. وزیر اعظم آج کے جو ہے پاکستان کے وہ نہیں رہے, سالوں رہے. کیا نثار کھوڑو صاحب ڈنڈے نہیں کھائے, جیل میں نہیں رہے, بہت رہے. تو یہ تو جب آپ آتے ہیں سیاست میں, اور ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے سیاست میں یہ ہوتا ہے, یہ رواج نہیں ہونا چاہیے, ہونا نہیں چاہیے. لیڈر آف دا اپوزیشن اور اپوزیشن پارٹیز کو بھی یہ سمجھنا چاہیے اور اقتدار کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم ڈائیلاگ سے چیزوں کو آگے بڑھائیں. توڑ پھوڑ, جلاؤ گراؤ. مجھے یاد ہے نولا گنبد پہ جب شیخ رشید نے کہا تھا آگ لگا دو, مار دو, مٹا دو, اس وقت عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا پارلیمنٹ کو نہیں مانتے, آگ لگا دو, اڑا دو, گرا دو. تو یہ سب چیزیں آن ریکارڈ ہے. ابھی بلوغیت کا وقت ہے, بلوغیت پہ پہنچیں. آپ بلوغیت کی بات کریں. پاکستان دیر یو آر نہال صاحب, ہم تو بات ہی یہی کر رہے ہیں نا. میں یہی تو آپ سے عرض کر رہی تھی. اب دیکھیں آپ خود بھی یہی بات آپ فرما رہے ہیں کہ جو ابھی اس وقت ہمارے اچھے حالات ہیں, یا چلیں ہم نے بہت ایک ظاہر اتنی انفلنچنگ ہم نے جیت حاصل کی, اس کو آگے لے جاتے ہوئے ملک میں بھی تو سیاسی ایک استحکام کی ضرورت ہے, ڈائیلاگ کی ضرورت ہے, جس کا آپ نے خود ابھی تذکرہ فرما دیا. تو یہ ڈائیلاگ آپ نے انیشیٹ کرنا ہے. اگر آپ کہیں گے نہیں آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, کیونکہ میٹر آف فیکٹ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس تھے ان کی تعداد اسمبلی میں whether somebody likes it or not سب سے زیادہ ہے, رائٹ. تو وہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور وہ پہنچے ہیں پارلیمنٹ میں. ان کو مطلب آپ ظاہر ہے we cannot treat them as a minority. ہم ڈائیلاگ کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر ڈائیلاگ ہو رہا ہے. تمام لیڈرز آف پولیٹیکل پارٹیز سے بلا کے بات چیت ہو رہی ہے, ڈائیلاگ ہو رہی ہے. تبھی تو بلاول بھٹو صاحب دیکھیں نا, میری بات سنیں, میری پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ڈائیلاگ سب کے ساتھ کیا جا رہا ہے, مگر ڈائیلاگ, دھمکی اور بلیک میلنگ دو مختلف چیزیں ہیں. آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, بجٹ آ رہا ہے, بجٹ سیشن پہ آپ اپنا پروپوزل دیں, اپنی باتیں کریں, آپ اپنی باتیں منوائیں, عوامی امنگوں کی ترجمانی. جی آپ ڈائیلاگ تو ہم کر رہے ہیں, مگر کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک قیدی جو کہ سزائے یافتہ ایک کرمنل آفنس میں, اس کے ساتھ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم ڈائیلاگ کریں؟
نہیں لکھا ہوا ہے. کون سی روایت ہے کہ آپ بات کریں, ڈائیلاگ کریں؟ نہیں ہے اس طرح کی کوئی چیز. تو جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, ان کے جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے, بیرسٹر گوہر صاحب سے بات ہو سکتی ہے, عمر ایوب سے ہو سکتی ہے, جتنے بھی ان کی پارلیمنٹری لیڈر ہیں ان سے بات ہو سکتی ہے. بات ہوتی ہے وزیر اعلیٰ کے پی سے, تو بات تو ہو رہی ہے, بات چیت تو ہو رہی ہے, آن گوئنگ ہے. ایوری ڈے دیر از اے گفتگو. یہ بات صحیح ہے, پارلیمنٹ میں آپ نے یہ بات درست فرمائی کہ اچھا ماحول ہے, بہتر ماحول ہے, لیکن پارلیمنٹ کے باہر, کیونکہ جن آپ نے حضرات کا تذکرہ کیا, پنجوتا صاحب یہی ہے نا, وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ اب آپ ہمیں عمران خان صاحب سے ملنے دیں, ان سے کوئی ڈائریکشن پالیسی لائن لینے دیں, پھر ہم آپ کو بتائیں گے نا آگے بات چیت کس سمت میں جانی ہے. یہی پرابلم آ رہا ہے. اور دوسرا یہ بھی فرمائیں کہ ابھی کھوڑو صاحب اس سے پہلے آپ سے گلا کریں, کے پی میں آئی بلیو کہ کوئی احتجاج تھا وہاں کی کرپشن, گورنمنٹ کی کرپشن کے اسکینڈلز اور ان کے اوپر جو بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کے خلاف, وہاں سنا ہے بڑا بدترین کریک ڈاؤن کیا ہے آپ کی گورنمنٹ نے, صوبائی گورنمنٹ نے, پیپلز پارٹی کے ورکرز و کارکنان پہ. مونا دیکھیں, انہوں نے 3-4 باتیں کی کہ عمران خان جانے, عدالت جانے. جس عدالت کی بات یہ کر رہے ہیں 26ویں ترمیم کے بعد, اس عدالت کے اندر تمام ججز جو ہیں وہ حکومت لگائے گی. وہ آپ نے مثال دیکھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیف جسٹس سے لے کر باقی, سپریم کورٹ میں ایک اور سپریم کورٹ بنا دی, وہاں پر آئینی بینچ بیٹھا ہوا ہے, اور مین سپریم کورٹ ایک الگ سے ہے. آئینی بینچ کے پاس تمام اختیارات, اور وہاں پر ججز اپنی مرضی سے بٹھا دیے. مخصوص نشستوں والے کیس کے اندر دیکھیں کہ مین فیصلہ جس بینچ نے دیا تھا ریویو کے اندر, موسٹلی وہاں جو ججز تھے وہ اس کا حصہ ہی نہیں ہے. 2-3 نام آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کیس کا, حالانکہ یہ روایت ہے اور یہ ایک اصول طے ہوا ہے کہ جب ایک کیس فیصلہ ہوتا ہے اس کے اوپر جو ریویو ہوتا ہے وہی بینچ سنتا ہے جو پہلے جس نے فیصلہ دیا ہو. 13 رکنی بینچ تھا, اس میں سے ججز جو ہیں اٹھا کے اپنی مرضی سے آپ نے اینی بینچ کے اندر ڈال دیے. تو یہ جو عدالتی سسٹم آپ نے بالکل اپنے مرہون منت کر لیا ہے. آپ نیچے ٹرائل کورٹ کے ججز دیکھ لیں, جج ہمایوں دلاور تھے, آپ ادھر دیکھ لیں کہ شارق ارجمند صاحب ہیں, امجد صاحب ہیں, یہاں سپرا صاحب ہیں, ابو ذوالقرنین حسنات صاحب ہیں. یہ تمام ججز جو ہیں وہ لا منسٹری سے تعینات کیے گئے ہیں. اور لا منسٹر کون ہے؟ وزیر اعظم نذیر تارڑ. اعظم نذیر تارڑ کس کے لا منسٹر ہیں؟ پی ایم ایل این کے. وہ پی ایم ایل این جو اپنی سیٹیں تمام ہاری ہوئی ہے اور دھاندلی کے ذریعے اسمبلی کے اندر آئے ہیں اور ایک فارم 47 کی حکومت بنائی ہے. تو ایسا سیٹ اپ کر دیا گیا ہے کہ جو عدلیہ تھی, جو آزاد تھی, جو ایک آزاد ستون تھا, اسے کمپرومائز کر دیا گیا. حالانکہ آئین کے اندر یہ ترمیم نہیں ہوئی, لیکن انہوں نے 26ویں ترمیم کے تحت وہ تمام تر جو 175 آرٹیکل ہے اس سے ہٹ کے جو باقی ترمیم اس کے اندر کی ہے, اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ اب الگ ستون نہیں رہا, اب وہاں پر جو ہے ساری انٹرفیئرنس حکومت کی ہوگی. تو کہاں وہ انصاف ملنے کی آپ کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ عمران خان صاحب کے کیسز جو ہیں ہائی کورٹ کے اندر لگتے ہی نہیں ہیں. اس کے لیے ہم جاتے ہیں چیف جسٹس کا درگاہ کھٹکھٹا رہے ہیں, پارلیمنٹری جی کم سے کم کیس تو لگا لیں. عمران خان کے اوپر کیسز کیا ہیں؟ نظریے کی وجہ سے. نواز شریف ہوں, زرداری ہوں, یہ تمام لوگ, ان تمام لوگوں پر کیسز کیا تھے؟ کرپشن کے. مجھے دکھا دیں پاکستان کے اندر کوئی ایسا بندہ موجود ہو. میں اپنی مثال فار ایگزامپل لے لیتا ہوں, میں انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر جاتا ہوں تب مجھے ضمانت ملتی ہے. صبح میرے اوپر 2 مقدمات ہیں, میں پھر جاؤں گا. کہیں پر جہاز میں بیٹھے ہوئے ضمانت نہیں ملتی. جہاز میں بیٹھے ہوئی ضمانت کی کوئی مثال دکھا دیں, کوئی قانون دکھا دیں جہاز میں بیٹھ کے آپ کو ضمانت مل جاتی ہے. کوئی یہ دکھا دیں کہ پاور آف اٹارنی کے اوپر آپ بایو میٹرک کروا کے آپ کہیں کہ میری طرف سے تارڑ صاحب اپوائنٹ ہیں تو یہاں سے, اور یہ بھی دکھا دیں کہ سزا یافتہ ایک بندہ جو جیل کے اندر ہے وہ اٹھ کے سیدھا جو ہے لاہور جلسے کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے. آپ عمران خان کی بات کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں اور سزا یافتہ ہے. عمران خان کے اوپر تمام کیسز اس کے نظریے کی وجہ سے بنائے گئے اور نظریے کی وجہ سے وہ جیل میں ہے. تمام کیسز ایک دفعہ ختم ہوئے, دوبارہ پارٹ 2, پارٹ 3, پارٹ 4. آپ نے تو اس طرح سے کیسز کا سلسلہ بنایا ہوا ہے. 300 کیسز پاکستان کے اندر کسی ان کے لیڈر کے اوپر دکھا دیں کہ 300 کیسز آج تک بنے. خان صاحب پہ اکیلے پہ 300 کیسز ہیں. تو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نظر نہیں آ رہی. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ عمران خان کا نام لیں. عمران خان کا نام لینے والی 25 کروڑ عوام ہے جنہوں نے 8 فروری کو فیصلہ کیا, جن کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو, اور پھر آپ نے ان کے ووٹ کو پاؤں کے نیچے روکا اور ان کے اوپر گولیاں آپ چلاتے ہیں. کہ جو آپ کی جہاں پر زیر انتظام جو صوبہ ہے وہاں پر بھی آپ کچھ پریکٹس کریں نا, جیسے کہتے ہیں نا پریکٹس بیفور پریچ. آپ پریکٹس کریں اور ان کو دکھائیں کہ دیکھیں ایسے ہوتے ہیں جمہوری اقتدار کو اپہولڈ کرنا. یہ اگر پیپلز پارٹی والے نکلے ہوئے تھے, پیپلز پارٹی نے جا کر پی ٹی آئی کے کیمپ کے اوپر حملہ کیا, ہمارے وہاں پر بینرز پھاڑے, وہاں پر جھنڈے ہمارے پھاڑے, آگ لگائی, ہمارے موٹر سائیکل جو ہیں وہ اس کو توڑا, ہمارے وہاں پر جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ ان کو مارا پیٹا. کیا پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر کہا ہے کہ ان کارکنوں کو جو ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا نون لیگ کی طرف سے کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ آئی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, ہم تو صرف میں آپ کو ویڈیو دکھا دیتے ہیں. صوبائی کیا ایک بندے نے جا کر جو ویڈیو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی جھنڈے کی, ٹھیک ہے,
باقی جو سارے کارکن ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے تو وہ ہوا میں سٹیٹمنٹ دے رہا ہے. کیسی ایسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ایسی بات نہ کیجئے. ہم پہلے بھی یہ کہتے تھے کہ کبھی بھی ہم نے ریڈ زون کی کال نہیں دی. ڈی چوک تمام جماعتیں آئی ہیں, پیپلز پارٹی آئی ہے, نون لیگ آئی ہے, ہر جماعت آئی ہے. مجھے دکھا دیں پی ٹی آئی کے دور میں کسی ایک کے اوپر بھی گولی چلائی گئی ہو کہ آپ ڈی چوک کیوں پہنچے ہیں. آپ کے پاس بندے نہیں تھے, پھر آپ کی کانپیں جو ہٹا گئی اور آپ کو واپس جانا پڑا. اور باقی بھی جتنے ہیں, نواز شریف کہتے ہیں نا کہ جب مجھے نکالا گیا تھا تو میں حیران ہوں کہ میرے پیچھے عوام کیوں نہیں نکلی. بھائی آپ نے کوئی کام ایسا کیا ہوتا تو آپ کے پیچھے عوام نکلتی. 2 دفعہ آپ وزیر اعظم رہے ہیں. نواز شریف صاحب کا غالباً یہ خواجہ آصف صاحب کا ایک بیان ہے. 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں. آپ مجھے دکھا دیں کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ آپ تھوڑی سی آپ دکھا دیں ایک کام آپ نے کیا ہو. ہیلتھ کارڈ عمران خان نے کیا. ایک میں مثال دے رہا ہوں, میرے حلقے کا بندہ تھا, اس نے فون کیا کہ میں کوئی ایسا ہیلتھ کارڈ نواز شریف صاحب نے بھی شروع کیا تھا جب وہ پی ایم تھے نا. کدھر شروع کیا؟ وہ بند اب ہو گیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے فون کیا کہ میں علاج کرانا چاہتا ہوں. میں نے کہا جو آپ کا ہیلتھ کارڈ نہیں کہتے اس نے تو بند کر دیا. میں بیٹھا ہوا تھا, اختیار ولی صاحب ہنس رہے تھے. انہوں نے تمام پروگرامز بند کر دیے کہ وہ عمران خان نے شروع کیے. عمران خان نے کوئی اپنے گھر کے علاج کے لیے وہ شروع کیا تھا. جی کھوڑو صاحب, اوور ٹو یو. وہ کہتے ہیں آپ کے کارکنان بھی اگر جلاؤ گھراؤ کر رہے ہیں, ان کے جھنڈے جلا رہے ہیں پارٹیز کے, ان کے لوگوں کو مار رہے ہیں, کیمپ ویمپ جلا رہے ہیں, یہ الزامات ہیں جو یہ پختونخوا میں آپ نے سنا ہوگا کہ کرپشن سکینڈلز کے اوپر. آپ کا بہرحال آپ کی پارٹی کی طرف سے ہم یہی سن رہے ہیں کہ وہ تو صرف پروٹیسٹ کر رہے تھے, whereas پی ٹی آئی سیز کہ وہ پروٹیسٹ نہیں تھا, وہ تو پھر بات سنیں. پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم عمران خان کے نظریے کو آگے پرچار کر رہے تھے نا, پروٹیسٹ کر کے. عمران خان بھی حکومت کے خلاف وائلنس کر کے. اچھا وائلنس ہم نے, اگر ہم پر الزام ہے, اچھا میں تو بھائی صاحب سے پوچھوں گا کہ خدا وہ دن لائے جب آپ نظریے کو ذرا تشریح کر کے قوم کو بتائیں کہ آپ کا نظریہ ہے کیا. آپ جمہوریت کے خلاف رہے جب مشرف کے چمچے بن گئے, یاد ہے آپ کو؟ ایک غیر جمہوری حکومت کے تم دائی تھے, ان کی کہتے تھے ان وقت بڑک مارتے تھے عمران خان صاحب, یہ ہم نے جو فورن منسٹر دیا ہے وہ بھی میں نے دیا ہے, یہ فلاں جو وزیر خزانہ ہے وہ بھی شوکت عزیز میں دے رہا ہوں, اور یہ کر رہا ہوں اور وہ کر رہا ہوں. یہ مشرف کے ان ڈیموکریٹک رول کی سپورٹ میں اگر کوئی پارٹی اتنی بڑی ووکل تھی تو وہ عمران خان کی پی ٹی آئی کیوں تھی؟ میں سوال کرتا ہوں کہ ان کا نظریہ ہے کیا؟ جب الیکشن ہوتی ہے تو اس کو بائیکاٹ کرتا ہے 2008 میں, اس کی نظریہ ہے کیا؟ پھر جب آتا ہے تو اسمبلی کو گالی دیتا ہے, اس کو کہتے ہیں 2 نمبری پارٹی, 2 نمبری ہے, پھر اس پہ ہلہ بول دیا, پھر کبھی ریڈیو اسٹیشن پہ ہلہ بول دیا. ان کا نظریہ ہے کیا؟ بتاؤ تو صحیح. قوم انتظار کر رہی ہے آپ کا کہ نظریہ کیا ہے آپ کا. کون سا سیاسی نظریہ ہے آپ نے جو ابھی تک آپ نے آگے بڑھایا ہو قوم کے سامنے؟ میں انتظار کروں گا, میں پڑھوں گا اس کو, نظریے کو, پھر دیکھوں گا کہ کیا جواب دینا چاہیے. دیکھ لوں گا. نہیں, میں مینوفیکچر کی بات نہیں کر رہا ہوں, مجھے نظریہ بتاؤ ہے کیا. جمہوریت تو میں نہیں مانتا آپ کا نظریہ جمہوریت نہیں ہے. میں تو ان کو موقع دے رہا ہوں نا. آپ کا نظریہ جمہوریت نہیں, ایک منٹ, آپ کا نظریہ جمہوریت نہیں ہے. ہم اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں جمہوریت کو آگے چلانے کے لیے, تو وہ ٹھیک نہیں ہے. تم استعفیٰ دے دیتے ہو کیونکہ تمہارے اوپر اعتماد نہیں رہتا, اسمبلی کا اعتماد نہیں رہا, اس لیے تم استعفیٰ دے کے گھر چلے جاتے ہو اور اسمبلی کو لات مار کے پھینک جاتے ہو. کون سا نظریہ ہے آپ کا؟ بتائیں جی, پوچھے جائے گا, یہ بڑے سخت سوالات اٹھا دیے. نظریہ کیا ہے بتائیں. پنجوتا صاحب کہہ رہے ہیں اپنی ٹرن پہ, لیکن نہال صاحب آپ بھی یہ بتائیں. پنجوتا صاحب نے آپ سے بھی یہ سوال اٹھایا کہ جو عدالتیں آلریڈی آپ کی انتظامیہ کے اور آپ کی گورنمنٹ کے زیر انتظام ہیں, تمام ججز بھی وہ بتا رہے ہیں وہیں لگائے ہوئے ہیں, وچ از اے میٹر آف فیکٹ کہ مطلب 26ویں ترمیم کا جو پرائمری ڈھانچہ تھا وہ کہتے ہیں وہ یہی تھا. تو اس کے بعد پھر کیا توقع کی جائے؟ اسی وجہ سے ان کے جو یکے بعد دیگرے سزائیں ہو رہی ہیں, اور یہ جو ملزم کی آپ نے جو ایک مثال دی, بلکہ آپ نے جیل سزا یافتہ آپ نے مجرم کا کہا, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ میاں صاحب کو بھی جس طرح کا ریلیف پری الیکشن ملا وہ بھی اتنا ہی انپریسیڈنٹڈ تھا. پنجوتا صاحب نوجوان ہیں, ہمارے پیشہ سے وابستہ ہیں, انہیں یہ پتہ ہے کہ وکلا تحریک, وکلا تنظیموں کی ڈیمانڈ تھی. آپ اگر بلاول صاحب کی تقاریر اٹھا کے دیکھیں تو یہ بات بہت پہلے سے, ایون چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ بات تھی, اور اس کے بھی شاید حامی تھے عمران خان صاحب, کہ ایک الگ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا جائے.
और जो कंपोजिशन नुमाइंदगी है पार्लियामेंट से, गवर्नमेंट के अगर 2 आदमी होते हैं तो 2 आदमी अपोजिशन के भी होते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल की भी उसमें नुमाइंदगी है, जजेस की भी नुमाइंदगी। तो मेरे भाई अगर ये बात पढ़ लेते, देख लेते, समझ लेते तो उनके समझ में आ जाता कि अब वो वही बात करते हैं जो खान साहब या इनके पार्टी के वो जो बेचारे रटी रटाई लोग बात करते हैं। उसके अलावा उससे आगे नहीं उनको चाहिए, यंग मैन है, अभी आगे बहुत जाना है। उन्होंने कहा कि जी नजरिया हमारा, आपका नजरिया झूठ बोलने के अलावा, आपका नजरिया आग लगाने के अलावा, आपका नजरिया मार दो मर जाने के अलावा, आपका नजरिया 2013-14 के 126 दिन का धरने के अलावा, आपका नजरिया अपने मुखालिफिन को अमेरिका में रह करके कहना कि मैं इसको फिक्स कर दूंगा, इसको जेल में डालो, आपका नजरिया राना सनाउल्लाह के ऊपर 20 किलो हेरोइन डालने का। आप एक आदमी को बता दें, कोई अपोजिशन के एक आदमी जेल से बाहर था? नहीं था। आपका नजरिया क्या है? पाकिस्तान के दौलत को, आम लोगों के टैक्स को लूट लेना। आपने 190 मिलियन पाउंड का खुर्द बुर्द किया है, यह आपका नजरिया। आपका नजरिया यह है कि पाकिस्तान के रियासत को जो तोहफा दिया जाए उसको भेज दिया। आपका नजरिया यह है कि आप पहले बनी गाला में घर बना लें और उसके बाद आप जाके उसकी वो कराएं, जस्टिफिकेशन कराएं साथी मिजहार जैसे एक आदमी से। आपका नजरिया क्या? आपका नजरिया ये था कि सैलानी वालों का था। इन्होंने क्या क्या है? इन्होंने खोला है खाना, इन्होंने खोला है कैबा खाना, इन्होंने काम वो कहते हैं निहाल साहब अभी वो बताया पंजोता साहब ने, उन्होंने कहा आपने तो उनके सेहत कार्ड भी बंद कर दिए और लंगर खाने वगैरह। वो कहते हैं वहां पर भी गरीब आदमी जाके एक अपना 2 वक्त की रोटी खा लेता था। वो तो ये कहेंगे इन्होंने अच्छे झूठ बोले ना, इन्होंने गाली गलौज देने के अलावा नौजवानों के बिगाड़ने का, इनसे ज्यादा आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने, लोग फांसी चढ़ गए, जलावतन हो गए, जान से चले गए, राइट फ्रॉम लियाकत अली खान टिल टुडे, किसी ने अपने जात को पाकिस्तान से ऊपर नहीं रखा। इनका नजरिया क्या? इनका नजरिया हम सबसे ऊपर है पाकिस्तान। आज तक किसी ने पाकिस्तान के दारों, पाकिस्तान के असास पे इस तरह से हमला नहीं किया। आज तक किसी ने कश्मीर को इस तरह से फरोख्त नहीं किया। आज तक किसी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये नहीं कहा कि क्या मैं इंडिया पे हमला कर दूं। आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा कि जनाब इंडियन पायलट को छोड़ दिया जाए। आज तक किसी ने किया है ये सब काम? नहीं किया। तो आपका नजरिया तो यह है कि पाकिस्तान को कमजोर से, आपका क्या नजरिया है? लूट मार करने के अलावा, नौजवानों को झूठ बोलना सिखाने के अलावा, कोई नई यूनिवर्सिटी बता दी, नए कॉलेज, नए अस्पताल, नए एयरपोर्ट, नए मोटरवे, लैपटॉप चल, एक चीज बता दें, आप बता दें। बहुत सारे सवाल हैं लेकिन टाइम बहुत महदूद है मेरे पास। मैं वाइंड अप करूंगी फिर इस नोट पे। बट जी पंजोता साहब, जी इन्होंने नजरिए की बात की, क्योंकि सही बहुत सारे सवाल आते हैं इनकी तरफ। हमारा फ्यू सेकंड्स है आपके पास पंजोता साहब। नहीं ऐसा, और कभी हमारा नजरिया जो है वो पाकिस्तान है, हमारा नजरिया पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ है। हमारा नजरिया पाकिस्तान है। पाकिस्तान, निहाल साहब 1 मिनट अब रुकिए ना, मैं तो चुप करके सुनता रहा हूँ। हमारा नजरिया रूल ऑफ लॉ है, हमारा नजरिया पाकिस्तान है, हमारा नजरिया है कि हमारे इदारे आजाद हों, हमारा नजरिया है कि पाकिस्तान में इंसाफ का निजाम कायम हो। वो हंस रहे हैं कानून और इंसाफ का जनाजा निकालने वाले, वो जो कहते थे कि हम लाड़काना की सड़कों पर ये आपको घसीटेंगे, उन्हीं के साथ ये जाकर बैठ गए। वही जिन्होंने बेनजीर साहबा की तस्वीरें जहाज से फेंकी थी, उन्हीं के साथ आज बैठ के मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सारे आज एक पेज पर हो गए हैं क्योंकि मुस्लिम उम्मा का लीडर आ गया है और वो बात करता है सच की, वो बात करता है कि पाकिस्तान के अंदर। बहुत दिलचस्प डिबेट है लेकिन नाज़रीन वक्त है। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन, जॉइन अस आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट में हमारे साथ खुसूसी बात करने के लिए हमारे ख़ास मेहमान हमें वाशिंगटन डीसी से ज्वाइन करते हैं। सो आई एम जॉइंड बाय मिस्टर पैट्रिक टकर ऑन द प्रोग्राम। ही इज़ अ प्रोमिनेंट एक्सपर्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी एज वेल एज इंटरनेशनल अफेयर्स, जॉइन्स अस ऑल द वे फ्रॉम वाशिंगटन डीसी। वेरी वार्म वेलकम मिस्टर पैट्रिक। आई एम वेरी हैप्पी टू होस्ट you on these important matters. Could you please educate us or enlighten us about the use, or should I say abuse, of AI that we saw by and large during this recent escalation between India and Pakistan? You see, because in the current age or the digital era, we do see that quite many countries are trying to establish
a favorable narrative in the warfare, but all thanks to false imagery and false, theatrics of AI, artificial intelligence. Right. Well, yes, one of the key characteristics of this most recent skirmish between Pakistan and India was the coordinated use of misinformation and disinformation campaigns. And in particular, the Indian mainstream media outlets that played a significant role in amplifying certain false claims that originally appeared on social media. So this included a variety of things, video game footage that was sort of weaponized as evidence of military victories, a large number of false claims that appeared and then were quickly spread, unrelated visuals, the use of recycled footage from unrelated conflicts or scenarios to create a picture of a strategic and dramatic Indian victory that was not materializing, and also fabricated stories about particularly the Pakistani military that were, in a sense, created by artificial intelligence programs. So AI is very useful in the current state of disinformation warfare for creating false stories that look like they are actual news stories, for creating false images, and especially for creating social media accounts to create the perception of a widespread discussion that's occurring about an event. So the point, as you mentioned, is exactly that. As the fog of war permeates in the beginning stages of any conflict, there is a push from any side to control the narrative, to control the story, and thereby determine future geopolitical events. And the best way, a very convenient way to do that, is through manufactured images and false stories. And so artificial intelligence can help with all of those three different areas of influence warfare. What you've highlighted so far is a rather dangerous trend, Mr. Patrick, because, anybody could manipulate a warfare or any particular conflict as per their own likings or as per their own narratives, all thanks to false theatrics created by the AI. But what is the wisdom that the viewers need to be imparted at this point in time so that they may distinguish between correct and false, between truth and, should I say, the incorrect posturing of any particular country? Well, I think one of the most important things to keep in mind is that established media outlets that adhere to sound journalistic ethics tend not to do this. And if there is an incident where they accidentally accelerate or promote a story that is based on false information, then they very quickly will correct themselves and make sure that it doesn't happen again, though. That's going to become increasingly common. So I would say be aware of particularly social media or news outlets that seem to simply reflect an opinion that you already have, and instead continue to look towards established media outlets that adhere to sound journalistic practice. That's one thing. And another thing I would say is that understand that in the first stages of a conflict, there is a high personal, emotional need for more information, as well as a need for that information to fit with a narrative that the user, that the individual already has in their head. It becomes ever easier to micro-target individuals with ad campaigns. It's a reason why when you go to any website and you're shopping on an online platform and you go to a news site or a different site, the little advertisement will follow you around. That's because of a thing called ad networking, and it's you can specifically target stories to individuals based on preferences the same way. So I would say be more patient, but also look towards more trusted news outlets to get your information first. And also understand that this is only going to grow, that this is a trend that is, yeah, go ahead. Yes, unfortunately, yes. Please go on. I just wanted to second you on the fact that whether we like it or not, but it is going to grow with time.
Yes, it absolutely is going to grow over time, and because as we mentioned, those first few stages of a conflict are essential to create an image in the mind of the public. Now, there's something that governments can do about this. Yes, first, individual governments can ask social media companies that are operating within their borders to do more to fact check and verify. Right now, the social media companies that are the most popular based in the United States are all moving away from fact checking. And that's sort of to appease certain political factions that didn't actually care for truthful information and labeled the fact checking efforts as censorship. So be careful of social media in that way. But governments can do a good job in asking social media companies that operate within their borders to designate false information as such. Another thing that is very important to understand is that this is a trend that rises, especially in the wake of autocracies. So as individual politicians, and there is a circuit of them around the world, try to move democratic societies further into autocracies, this is a tactic that they're all going to use to basically reinforce one another, regardless of the narrative tensions within those countries. This is something that they share. So that's another reason why this is going to accelerate. Right. Thanks a lot, Mr. Patrick Tucker, for speaking to us on this very chill matter. नाज़रीन, हमारी तरफ से आज इतना ही. देखने का शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.